بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کفار سے کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس قرآن کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 52 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے انسان کے کچھ فطری امور کو اور کفر و شرک، اللہ کی نافرمانی کے مضر اثرات کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ انسان حق سے دور گمراہی کے اندھیروں اور ضلالت میں بھٹکتا ہے۔ جو اللہ کے نور، اس کے کلام کو، کتاب الہی کو قبول نہ کرے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گمراہ نہیں۔ اور اللہ تعالی شانہ اپنی رحمت عامہ اور شفقت تامہ کے سبب سے پھر دوبارہ منکرین کو حق بات قبول کرنے کی دعوت اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے کہ احتمال کے درجے میں بھی مشرکین مکہ سختی سے تردید کرتے تھے یہ اللہ کی وحی نہیں، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، یہ میرا اتارا ہوا کلام، یہ وحی الہی، یہ کتاب اللہ ہے۔ اور اس کے لیے ایک دو دلائل نہیں، بیسیوں اور سینکڑوں اور ہر پہلو سے کلام الہی ہونا اور سراپا اعجاز کی شان رکھنا، اور یہ معجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو تا قیامت باقی ہے۔ اور انسانوں کی ہدایت کا سارا سامان اللہ نے اس میں رکھا ہے، اور اس کی مثال بعین ہی ایسی ہے کہ جیسے زمین کفالت کرتی ہے انسانی جمیع ضروریات کی، قرآن کفیل ہے انسان کی روح، اس کی اصل، اس کی جان کو، ہماری روح کو جو کچھ مطلوب ہے وہ اس میں ہے، اور جہان کی کسی کتاب اور جگہ میں ہرگز نہیں۔
अल्लाह ताला शानहू ने कुरान पाक को मुहकम वाज़ेह अहकाम और शराए पर मबनी और सबसे बड़ी तज़कीर और नसीहत बनाकर भेजा है। इंसान जो कामयाबी चाहता है वो सिर्फ इसी कलाम में मुनहसर है। इसका इकरार, यकीन, ईमान, इस पर अमल, वो फितरत का असली मतलूब भी है। इसलिए कलामुल्लाह शरीफ को रूह की ग़िज़ा कहते हैं हकीकी एतबार से। जिस्म अल्लाह ने हमारा मिट्टी से बनाया, इससे ग़िज़ाएँ हमारे माँ बाप ने खाई, लुत्फ़ा बना, हमारा वजूद बना। अब जिस्म को जो कुछ चाहिए कुदरत ने ज़मीन में रखा है। पानी है, ग़िज़ा, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो ज़मीन से पैदा की हैं। और निज़ामे कुदरत देखें कि सूरज, चाँद और सितारे और ज़मीन और आसमान, इस सारी मखलूक को हमारे जिस्म की ग़िज़ा पैदा करने के लिए हमारा नौकर और ताबे बना रखा है। हमने तो बीज और गुठली काश्त करनी है, ज़मीन में उसको उगाना और उसको पकाना, फल और गल्ले को और सब्जियों को, तरकारियों को बढ़ाना। उसके लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए और उसमें तसलसल नहीं, रात भी आए। किसी वक्त उसको गर्मी की ज़रूरत है, तपश और हरारत की पकने के लिए, तो सूरज की शुआएं तेज़ हों गंदम के पकने के लिए, गर्मी का मौसम, चावल के बनने के लिए सर्दी का मौसम। और ये रात और दिन और सूरज और चाँद और उनकी शुआएं और रोशनियाँ और ज़मीन में इस्तेदाद बढ़ाने, ये सारा ही निज़ाम तो हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी वो तो हमारे ताबे हैं। रूह के लिए कुछ भी ना हो, हालांकि वो जुज़ आला है, उसको अल्लाह ने मिट्टी से नहीं, अपने अमर से और आलमे बाला से भेजा है। इसके अलावा आज तक कोई साइंसी और अक़ली और इल्मी तौजीह न की गई, न की जा सकती है। रूह क्या है ये सिर्फ रब को पता है। और अल्लाह ने जितनी बंदे को समझ आ सकती थी बता दिया कि ये अमरे रब्बी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया कि ये उल्वी चीज़ है, आसमानी है, ऊपर से अल्लाह पाक रूह को भेजता है। और इसका ताल्लुक रूह का रूहानियत और उलूम और फरिश्तों से। रूह नज़र नहीं आती, ना नज़र आ सकती है, फरिश्ते भी नज़र नहीं आते, वो इसको लेकर आते हैं। वो लतीफ़ हैं, आँखों की रसाई से दूर हैं, अपनी लताफत की वजह से नज़र नहीं आते, मौजूद हैं। तो यही तो ईमान है जो रब ने फरमा दिया, वो बरहक और सच और सबसे बड़ी सदाकत वही है। अल्लाह ताला शानहू ने कुरान पाक को रूह की ग़िज़ा बनाया है। रूहें और इंसान की जान इसकी तरफ खिंचती है। जैसे हम खाने की चीज़ सामने आए तो हमारा दिल चाहता है, रोटी है, चावल है, फलां चीज़ है खाने की, हम खाएं। और जो खाने की चीज़ें नहीं हैं, लकड़ी है, कागज़ है, पत्थर है, कभी दिल नहीं चाहता किसी खान का भी पत्थर को पीस कर न जरा खा लूँ, मैं भी पत्थर जैसा बन, नहीं, दिल ही नहीं मानेगा, क्यों? वो खाने की चीज़ ही नहीं। रूह का ताल्लुक अल्लाह के कलाम से, ये रूह की ग़िज़ा है। लेकिन
کبھی انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، معدے میں بگاڑ ہوتا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا غذا کھانے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کفر و شرک وہ بیماریاں ہیں کہ جو قرآنی غذا سے انسان کی روح کو روکنے والی ہے۔ کوئی کہے کہ سب لوگوں کا تو دل نہیں چاہتا اس کلام کو، تو ان کے اندر ہے مرض، وہ مرض دور ہو جائے تو خود اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ اللہ ہی کا وہ کلام ہے جو روح کی حیات ہے، روح کی زندگی وابستہ ہے قرآن سے، اور اس پر بے شمار دلائل، ایک دو دلیلیں نہیں، بہت دلائل ہیں۔ جس نے انکار کیا اللہ کے کلام کا وہ ایسے ہے کہ وہ کہے کہ میں بقیہ زندگی نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو سب کہیں گے تو مر جائے گا۔ بھوک اور پیاس کی شدت ایک دو دن برداشت کر لو، روح بھی مر جاتی ہے، اور اس کو مردہ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو رب کی یاد اور اس کا کلام نصیب نہیں، اور اس کی مردنی پھر ابدی، اور اگر حیات ہے، ایمان ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق ہے تو روح زندہ ہے اور اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں۔ اللہ کا کلام ابدی ہے، وہ روح بھی ہمیشہ رہے گی، اور نعمتوں اور راحتوں اور جنتوں میں جس نے اس غذا کو لیا اور استعمال کیا، کیا مانا کہ اس کو ماننا بھی قرآن پر ایمان لایا، پورے قرآن پر، یہ نہیں کہ جہاں دل چاہا مان لیا، نہیں، پورے قرآن پر ایمان لایا، اور اس میں جو احکام ہیں ان کی پابندی کی، جو مواعظ اور نصائح ہیں ان کو قبول کیا، پھر جس حد تک عمل کیا ہے اتنا ہی روح میں نور آیا ہے، ابدی حیات اور زندگی روح کی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ منظر دنیا سے نکلنے سے پہلے آنکھوں کو بھی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں۔ پردہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ایمان کی حقیقت قائم رہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی سچے کی سچی بات کو مان لینا بن دیکھے، یہ ایمان ہے، اور یہ تب تک ہے جب تک ہم اس جہان میں ہیں، ورنہ آگے جا کر دیکھ کر سب مان لیں گے، اس کو ایمان نہیں۔ اس کے لیے عربی کا دوسرا لفظ ہے تصدیق کرنا، اپنی بات پر آنکھوں سے دیکھ کر خود یقین کرنا، وہ ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تو قیامت میں سب ہی انسان، بڑے بڑے کافر اور فرعون اور ابو جہل بھی ایمان لے آئے گے، اسے ایمان رب نے کہا ہی نہیں، ورنہ وہ حقیقت میں ایمان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، مضبوط کیا جائے، اور اس میں ترقی مطلوب ہے۔ اللہ پاک نصیب کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اكفنا بحلالك حرامك واغننا بفضلك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحابہ بیتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ 52 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔